अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 27 जनवरी 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं। काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाले मीडिया नेटवर्क ने रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान के आला हुकाम की जानिब से, पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से ड्यूरेंट लाइन पर मौजूद अफ़गानिस्तान के इलाकों में कबायली लोगों को, कबायली सरदारों को पाकिस्तान की नेशनैलिटी, पाकिस्तान के ID कार्ड प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पाकिस्तान दरअसल ड्यूरेंट लाइन पर एक ऐसी गेम खेल रहा है जिससे अफ़गान शहरियों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए और पाकिस्तान अफ़गान शहरियों को ड्यूरेंट लाइन पर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करके अफ़गानिस्तान के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। नाज़रीन, इससे पहले भी काबुल हुकूमत के मातहत जितने भी सरकारी ओहदेदार हैं वो भारत की माँ पर इसी तरह का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं भारत अफ़गानिस्तान के अंदर साजिशें कर रहा है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रॉ एजेंसी के मराकज़ मौजूद हैं और बाकायदा दहशत गर्दों को तरबियत देकर, फंडिंग देकर पाकिस्तान पर हमले होते हैं। पाकिस्तान अगर अफ़गानिस्तान के अंदर मुस्बत और पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है तो इस पर भारत ही को एतराज़ है या उनकी तरह के जो दुश्मन हैं पीस प्रोसेस के, उनको इस पर एतराज़ होता है। लेकिन आप जानते हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान शहरियों को वीज़े जारी करता है, स्टूडेंट को बाकायदा स्कॉलरशिप दी जाती हैं और इसी तरह से हस्पताल पाकिस्तान बना कर दे रहा है और वहाँ पर तामीराती काम कर रहा है। पाकिस्तान आने के लिए जो मरीज़ हैं इलाज मुआलजे के लिए उनको भी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस हवाले से पाकिस्तान ने काबुल हुकूमत के इस प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया है। इसके अलावा नाज़रीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान की ईरान के अंदर आला हुकाम से मुलाकातें हुई हैं। अफ़गान तालिबान के दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की ईरान के सिक्योरिटी एडवाइज़र से और इसी तरह से फ़ौजी हुकाम से मुलाकातें हुई हैं। जो अमन एग्रीमेंट है उस हवाले से डिस्कशन हुई हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर जो ईरान की मुदाखलत है उसे कम करने पर भी ज़ोर दिया गया है और ईरानी हुकाम को बावर कराया गया है कि काबुल हुकूमत की जो हिमायत है बिला वजह वो बंद कर दी जाए। लेकिन ईरानी हुकाम और ईरानी ज़राए अबलाग कहते हैं कि जो भी अफ़गानिस्तान के अंदर सियासी जमातें हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको अवाम तस्लीम नहीं करती है, हम उन्हें भी नहीं मानेंगे। बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान का ये दौरा अच्छा जा रहा है और अफ़गान तालिबान को इस दौरे के अंदर कामयाबियाँ मिल रही हैं। तालिबान के ज़राए अबलाग यही बता रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन काम रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर गुज़श्ता साल 3000 से ज़ायद लोग आम सिविलियन शहीद हुए हैं और 5500 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। कहा जाता है कि ये उन धमाकों के नतीजे में हुए हैं जो काबुल हुकूमत ने ख़ुद किए हैं। यही वजह नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने इस तरह के जो दावे हैं जिनमें तालिबान पर इल्ज़ाम है उन्हें मुस्तरद कर दिया है। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात अफ़गानिस्तान से सामने आ रही हैं कि सूबा हिरात के अंदर करप्शन और ड्यूटियाँ सही तरह से सरअंजाम ना देने की वजह से मुतअद्दिद सरकारी अफसरान को जेल भेज दिया गया है। जबकि नाज़रीन काम इत्तलात ये भी हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर करप्शन और बददियानती बढ़ रही है जिसकी वजह से अवाम सरापा एहतजाज हैं। अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया पर अमरीकी हुक्काम ने इल्ज़ाम लगाया था कि वो जानबूझकर करप्शन और बददियानती में मुलव्वस हैं। तालिबान ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है और कहा है कि काबुल हुकूमत को जो फंडिंग मिलती है वो करप्शन की नज़र होती है। हमें जो इमदाद अगर मिलती भी है तो वो आम शहरियों की फलाह बहबूद के लिए तालिबान इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़े जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन काम खबरें सामने आ रही हैं कि सिख किसानों के एहतजाज के बाद भारी सिक्योरिटी नाफिज की गई है दिल्ली के अंदर और इस वक्त भी लाल किले की सिक्योरिटी को घेरे में ले रखा है। बड़े पैमाने पर पुलिस, फौजी कमांडोज और रेंजर और दीगर दस्ते मौजूद हैं जो दिल्ली के दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए मुतय्यन किए गए हैं। लेकिन नाज़रीन काम कहा जाता है कि किसानों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी जारी है। 200 से ज़ायद ऐसे किसानों को पकड़ लिया गया है, जेलों में डाल दिया गया है
جن پر الزام ہے کہ لال قلعے پر انہوں نے دھاوا بولا اور لال قلعے پر سکھوں نے خالصتان کے جھنڈے کو لہرایا۔ ناظرین کرام، کسانوں کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے مودی حکومت کو کہ ان کے لوگوں کو گرفتار کرنے سے مودی حکومت باز رہے، ان پر تشدد ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، مودی حکومت نے اپنی مدد کے لیے سپریم کورٹ کے اندر بھی درخواست دائر کر دی ہے کہ کسانوں کے احتجاج کو غیر قانونی قرار دے کر ختم کروایا جائے۔ ناظرین کرام، دوسرے لفظوں میں سکھ کسانوں کے احتجاجی تحریک سے نمٹنے کے لیے اب عدالتی فیصلوں کا سہارا لیا جا رہا ہے، لیکن سکھوں نے کہا ہے کہ اگر ان کے خلاف پابندی لگائی گئی اور انہیں زبردستی ان کو مارا پیٹا گیا یا ان کے احتجاجی دھرنوں کو ختم کرنے کی سازش کی گئی تو پھر وہ پورے بھارت کے اندر آگ لگا دیں گے اور پورے بھارت کے اندر مودی حکومت کو چلنے نہیں دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، دنیا بھر کے اندر بھارت کی جگہ ہنسائی ہو رہی ہے، بھارت کو شرمندگی اٹھانا پڑ رہی ہے کہ بھارت کا ریپبلک ڈے بلیک ڈے میں کیسے کنورٹ ہوا اور کیسے بھارت کے اندر سکھوں نے لال قلعے پر حکومتی جھنڈے اتار کر اپنی تحریکوں کے جھنڈے لہرا دیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر بی جے پی کے خلاف حملوں کا اضافہ ہوا ہے۔ بہار کے اندر بی جے پی کے ایک علاقائی ترجمان تھے، ان کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 1.5-2 سالوں کے دوران بی جے پی کے کم از کم 50 کے لگ بھگ کارندے مارے جا چکے ہیں مختلف جگہوں پر، مختلف شہروں کے اندر، جس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت کے اندر مودی حکومت کی جماعت بی جے پی ایک نفرت کا استعارہ بن چکی ہے اور ان پر حملے بڑھ رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے کام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف، افغانستان کے خلاف سازشوں کے حوالے سے ہے۔ بھارت کے مشہور میڈیا نیٹ ورک ہندوستان ٹائمز نے رپورٹ چھاپی ہے کہ اقوام متحدہ اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر حقانی نیٹ ورک القاعدہ کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں اور افغانستان کے اندر پیس پروسیس اور اسی طرح سے جو امریکی فوجی ہیں، نیٹو فوجی ہیں، ان پر حملے کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے بھی بھارت پاکستان پر الزام لگاتا رہا کہ حقانی نیٹ ورک کو پاکستان کی ملٹری، پاکستان کی آرمی سپورٹ کرتی ہے، لہٰذا حقانی نیٹ ورک جو بھارت پر بھی حملے کرتا ہے اور افغانستان کے اندر امریکیوں پر بھی حملے کرتا ہے، اس کو بین کیا جائے اور پاکستان پر پابندیاں لگائی جائیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، بھارتی میڈیا پر باقاعدہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے خلاف بھی پلانٹڈ پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سندھ کے لوگ علیحدہ وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں اور سندھ کی آزادی حاصل کر کے علیحدہ ملک بنانا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے بھارت بلوچستان کے اندر بھی شرپسندوں کی مدد کر کے آزادی اور بغاوت کی تحریکیں شروع کروا چکا ہے اور سندھ کے اندر بھی علیحدگی پسندوں کو بھارت سپورٹ کر رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان کے بلوچستان کے اندر بھی کوئی علیحدگی پسند نہیں ہے اور نہ ہی سندھ کے اندر کوئی علیحدگی پسند ہے۔ بھارت کا خواب تھا پاکستان کو ٹکڑے کرنے کا، لیکن ناظرین کرام حقیقت یہ ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ خالصتان کے جھنڈے لال قلعے پر لگنا، بھارتی پارلیمنٹ پر لہرائے جانا، دلی کے اندر پاکستان زندہ باد کے سلوگن اور نعروں کا لگنا اور سری نگر کے اندر پاکستان کے جھنڈوں کا لہرائے جانا اس بات کی علامت ہے کہ بھارت جو پاکستان کو توڑنا چاہتا تھا، اس کا خواب پورا نہیں ہو رہا ہے اور پاکستان جیت رہا ہے۔ پاکستان کے خفیہ ادارے گمنام ہیروز کامیاب سرگرمیاں کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھارت کو اس کے نتائج بھی انشاءاللہ ضرور بھگتنا پڑیں گے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر سرکاری عہدوں پر فائز مسلمانوں کو ہٹانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے بی جے پی کی حکومت نے، مودی دہشت گرد کی حکومت نے کشمیر کے اندر جو سرکاری افسران ہیں، مسلمان ہیں، جو بی جے پی حکومت کے احکامات نہیں مانتے ہیں، انہیں ہٹانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور مزید کئی افسران اور کئی سرکاری اہلکار کشمیر کے اندر معطل کر دیے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ نے الزام عائد کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بی جے پی جان بوجھ کر اپنے نظریات کو پرموٹ کر رہی ہے اور اپنے مخالفین کے خلاف سیاسی کارروائیاں کر کے انہیں جبری طور پر جیلوں کے اندر یا دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ان کی جائیدادیں ضبط کی جا رہی ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر مودی دہشت گرد کی حکومت کی جانب سے لاکھوں درختوں کو کاٹ کر جنگلوں کو ویران کیا جا رہا ہے اور وہاں پر بڑے پیمانے پر ڈیم بنانے کے نام پر وہاں کی لکڑیاں اور جنگل کے درخت چوری کیے جا رہے ہیں، جو مودی حکومت کی کشمیر دشمنی کی واضح علامات ہیں۔ پاکستان کے دریاؤں پر، پاکستان کے پانی پر قبضہ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر ڈیم کشمیر کے اندر بنائے جا رہے ہیں،
لہٰذا پاکستان کو کشمیر کے اندر کارروائیاں تیز کرنا ہوں گی، مجاہدین اور کشمیری فریڈم فائٹرز کے ساتھ کو حمایت اور تعاون کو بڑھانا ہوگا۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین پاکستان سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان کے مشہور میڈیا نیٹ ورک ایکسپریس نے یہ رپورٹ دی ہے کہ کراچی کے اندر زینبیون برگیڈ جو کل عدم تنظیم ہے اور کل عدم دہشت گرد جماعت ہے، اس کے ایک کارندے کو CTD نے کارروائی کرتے ہوئے پکڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایران کی جانب سے پاکستان کے اندر ایسے مسلح لوگوں کو بھرتی کیا گیا تھا، ایسے لوگوں کو بھرتی کیا گیا تھا زینبیون برگیڈ کے اندر، جنہیں بعد میں شام لے جایا گیا اور شام جا کر ان سے کارروائیاں کروائی گئیں۔ افغانستان سے فاطمیون برگیڈ کے نام سے ایک تنظیم بھرتی کی گئی تھی اور پاکستان سے زینبیون برگیڈ کے نام سے، اور کراچی کے اندر CTD نے خفیہ اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے کل عدم دہشت گرد تنظیم زینبیون کے ایک دہشت گرد کو پکڑا ہے، جس سے بہت سی معلومات ملی ہیں اور بہت سا اسلحہ بھی پکڑا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے کراچی کے اندر پڑوسی ملک ایران کی حمایت پر بدامنی کے اندر واقعات کے اندر ملوث پایا گیا ہے، اور مذہبی شخصیات کو جو مخالف فرقوں سے تعلق رکھتے تھے ان کی ٹارگٹ کلنگ کے اندر بھی یہ دہشت گرد ملوث پایا گیا ہے۔ اس سے ناظرین کام واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر چاہے وہ بھارت ہو یا پھر ایران ہو یا پھر اسرائیل، امریکہ، جو بھی ہوں، وہ فرقہ وارانہ فسادات اس لیے سے کرواتے ہیں تاکہ بدامنی بڑھے اور یہاں پر خانہ جنگی ہو، انتشار ہو۔ لہٰذا پولیس کو، خفیہ اداروں کو، فوج کو، حکومت کو بغیر کسی تفریق کے، کسی مسلک کی حمایت کے، جس بھی تنظیم میں، جس بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد ہوں جو وطن عزیز کی سلامتی کے خلاف استعمال ہوں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کو مزید سخت کرنا ہوگا، کیونکہ بھارت جو کچھ بھارت کے اندر فسادات ہیں، جو کچھ حالات چل رہے ہیں، ان سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر بھارت حملہ کر سکتا ہے، اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیاں بھارت کروا سکتا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین، جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور فلسطین اور سوڈان سے ہے۔ ناظرین تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے کیبنٹ کے منسٹرز نے اور دیگر اعلیٰ حکام نے سوڈان کا دورہ کیا ہے اور سوڈان کے اعلیٰ حکام کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں کہ سوڈان نے جو اسرائیل کو تسلیم کیا تھا اس کی باقاعدہ سرمنی اور اس کی باقاعدہ تقریب واشنگٹن کے اندر آنے والے 3 مہینوں کے دوران کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں سوڈان کے اندر احتجاجی مظاہرے جاری ہیں کہ اسرائیل کو سوڈان کی فوجی حکومت نے کیوں تسلیم کیا ہے، لیکن ٹرمپ کے پریشر کے بعد سوڈان نے مجبوراً اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ ساتھ ساتھ ناظرین اسرائیل کے فارن منسٹر کی جانب سے جو بائیڈن کو وارننگ دی گئی ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری ڈیل کو دوبارہ بنانے میں یا جوہری ڈیل کرنے میں جو بائیڈن کی حکومت کو فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے اسرائیلی مفادات کو خطرہ ہے، لہٰذا جو بائیڈن کو ایران کے حق میں نرم فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن حکومت کی جانب سے فلسطین کے لیے باقاعدہ امریکہ کی جانب سے سفارتی مشن کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور فلسطینیوں کی امداد بھی بڑھائی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین نیتن یاہو کی جانب سے خبر یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا بھر کے اندر ہولوکاسٹ کے حوالے سے جو یاد ہے، جو برسی ہے وہ منائی گئی ہے، لیکن ہم دنیا پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ اگر کسی یہودی پر کوئی بھی ملک حملہ کرے گا یا کسی ملک کے اندر یہودیت کے خلاف بیانات ہوں گے یا پرچار ہوگا، نفرت کا رویوں کا مظاہرہ ہوگا، تو ہم خود اس ملک کے اندر جا کر کارروائی کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں ناظرین ہولوکاسٹ کا من گھڑت واقعہ یہودیوں نے خود کروایا، الزام مسلمانوں پر لگایا، اور اب ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ یہودیوں کو اگر مارا گیا تو مزید مسلمان ملکوں پر بھی قبضہ ہو سکتا ہے اور وہاں پر جا کر اسرائیل کارروائیاں کر سکتا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین ایران سے ہے۔ تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے آرمینیا کا دورہ کیا ہے اور اس سے قبل وہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو اور اسی طرح سے ماسکو کے وزٹ پر بھی گئے تھے اور آئندہ وہ ترکی کے دورے پر جانے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جواد ظریف نے آرمینیا کے ساتھ ایران کے تعلقات بہتر کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں آذربائیجان آرمینیا میں جنگ ہوئی تھی اور آذربائیجان نے قراباغ کا علاقہ آزاد کروایا تھا، جس پر ایران کا جو جھکاؤ تھا وہ آرمینیا کی طرف تھا، لیکن آرمینیا کو شکست ہوئی۔ اب مجبوراً ایران آذربائیجان اور آرمینیا دونوں کے ساتھ تعلقات بیلنس کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین خبر سامنے آ رہی ہے کہ حسن روحانی نے کہا ہے کہ یورپ پر لازم ہے کہ جو کیے گئے وعدے ہیں ان کو پورا کرے اور ایران کے خلاف معاشی پابندیوں کو ختم
ختم کروائے۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایرانی عہدیداروں نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر کسی بھی گروہ کو وہ حمایت نہیں کریں گے اور کسی بھی گروہ کی مدد نہیں کریں گے جب تک کہ عوام کی سپورٹ اس گروہ کے ساتھ نہ ہو۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام سعودی عرب سے اور یمن سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے اندر امریکی فوج کو مزید ایکسٹینشن مل گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں امریکہ کے ہزاروں کی تعداد میں فوجی کمانڈو دستے سعودی عرب کے اندر موجود ہیں جو ٹرمپ دور کے اندر بڑھائے گئے تھے، اور اب ناظرین کرام جو بائیڈن کی حکومت نے بھی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا اور مستحکم اور جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ جو بائیڈن کی جانب سے سعودی عرب کے اندر موجود فوجی دستوں کو ایکسٹینشن دی گئی ہے کہ وہ مزید سعودی عرب کے اندر قیام کر سکتے ہیں، اور اس کے عوض امریکہ کو سعودی عرب بھاری رقم بھی ادا کرے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان کی جانب سے خبر یہ ہے کہ انہوں نے اقامہ جو وہاں کا ایک جو فارنرز ہیں ان کو دیا جاتا ہے، تو اقاموں کی تجدید کے حوالے سے نئے قانون کی منظوری دی ہے۔ پورے سال کے لیے اقامے کی تجدید ضروری نہیں ہے بلکہ 3 مہینے یا 4 مہینے کے لیے بھی اتنے ہی مد میں فیسیں ادا کر کے اقامے کی تجدید ہو سکتی ہے۔ جبکہ ناظرین کرام سعودی عرب کی جانب سے امریکہ کو اور دیگر مغربی حکام کو وارننگ دی گئی ہے کہ حوثیوں کے خلاف پابندیاں ہٹا کر سعودی عرب کو مزید حوثیوں کے حملوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، لہٰذا حوثیوں کے خلاف پابندیاں برقرار رکھی جائیں تاکہ حوثی سعودی عرب پر حملے نہ کر سکیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام ترکی کے وزیر خارجہ نے رابطہ کیا ہے یورپی ممالک کے ساتھ اور باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے یورپی لیڈروں کے ساتھ۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم یورپ کے ساتھ تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں، بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن یورپ کی دھمکیاں اور پریشر ہم قبول نہیں کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ترکی سے خبر یہ ہے کہ فتح اللہ گولن سے منسلک کے سابق فوجی جرنیلوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مزید 3 جرنیل گرفتار کر لیے گئے ہیں جن پر الزام ہے کہ وہ بدامنی، دہشت گردی اور مسلح تنظیموں کو سپورٹ کر رہے تھے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکی کے اندر قوانین کی اصلاحات کی جا رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں ترکی کے اندر جو متنازع قوانین ہیں، جو اسی طرح سے عوام کی امنگوں کے مطابق قوانین نہیں ہیں، ان میں اصلاحات کی جائیں گی۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے شام کے اندر اور عراق کے اندر فوجی آپریشن کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ترکی کو بڑی کامیابی بھی مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر یہ ہے کہ یوکرائن کو ترکی نے ڈرون ٹیکنالوجی فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس پر روس نے اعتراض کیا ہے کہ یوکرائن کو ترکی ڈرون ٹیکنالوجی دے کر جو روس کے سلامتی ہے اس کے لیے خطرات بڑھا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ لبنان سے اور سری لنکا سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ لبنان کے اندر پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں 40 کے لگ بھگ مظاہرین اور پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ اقتصادی اور مالی بحران کی وجہ سے لبنان کے اندر حالات کشیدہ ہیں اور اس میں فرانس، اسرائیل اور دیگر استعماری ملک اپنے اپنے مفادات کے لیے وہاں خانہ جنگی کو ہوا دے رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اقوام متحدہ کے جانب سے عالمی عدالت کو جو جنگی جرائم کے حوالے سے تحقیقات کرتی ہیں انہیں حکم دیا گیا ہے کہ سری لنکا کے سابق فوجی افسران کے خلاف تحقیقات کی جائیں جو وہاں پر نہتے شہریوں کو قتل کرنے میں ملوث ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔